हमारे आज की टॉप स्टोरी अली मोहम्मद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अफसार साहब। मुज़ाकरात से आवाम को उम्मीदें थी, ये हमारा पहला सवाल है जो मेरी टीम ने मुझे दिया है आज आपसे पूछने के लिए। मुज़ाकरात से आवाम को उम्मीदें थी, लेकिन लगता है दोनों फ्रीकैन की नीयत मुज़ाकरात की नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है जो हमने कहा है कि पीटीआई सोशल मीडिया जो है वो मुज़ाकरात का दुश्मन है, इस वजह से मुज़ाकरात आके फिर एक जगह फंस गए हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बहुत सारी बातें आपने अफसार साहब की हैं, मैं ब्रीफली जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है सर कि पीटीआई सोशल मीडिया मेजॉरिटी, मैं 100% की बात नहीं कर रहा, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, वो मुहब्ब वतन पाकिस्तानियों जो है उस पर वो मबनी है। वो पेड वर्कर नहीं है तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। और ये कहना कि वहां से पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट होती है या पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया बनाया जाता है, हमने एक हुकूमत को पाकिस्तान से कैसे जोड़ लिया फॉर्म 47 की। अगर एक सियासी हुकूमत के खिलाफ एक सियासी कारकुन या एक पाकिस्तानी अपने राय का इजहार करता है किसी गलत बात पे, तो क्या आप हम ये कहेंगे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, इसलिए वो हुकूमत की किसी गलत बात को तनकीद का निशाना बनाता है। दूसरी चीज ये है कि मैं बदगुमानी नहीं फैलाना चाहता, मैं नहीं प्रिज्यूम करना चाहता कि जो टॉक्स हैं, जो नेगोशिएशंस हैं, वो फेल होंगी। अगर किसी की ये प्रिहेंशन है या किसी की ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि ये टॉक्स जो हैं वो कामयाब हों। तीसरी बात यह है कि पीआईए के हवाले से आपने इब्तिदाइया में कुछ बातें की हैं, मैं खुश हूं। अगर पेरिस हमारी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जा रही है, सबके लिए खुशी की बात है, लेकिन ये ज्यादती होगी कि पीआईए की तबाही की जिम्मेदारी आप इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ पे डालें। हमारे दौर में तो पीआईए जो है वो लुट चुका था, तबाह हो चुका था। जो पीआईए की तबाही की दास्तान है वो तो 3-4 दहाइयों पे मबनी है। वो पीआईए जिसने एमिरेट्स और कैथे पैसिफिक की बुनियादें हमारी वजह से डनी, वो इमरान खान साहब के नहीं, वो मियां नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की, बेनजीर साहिबा की और मुशर्रफ साहब के दौर में ये हमारी पीआईए तबाह हुई। इमरान खान साहब ने रिवाइव करने की बेइंतहा कोशिश की। हाँ, इस बात से मैं एग्री करता हूं कि गुलाम सबर खान साहब की वो बात जो थी वो गैर जरूरी थी, उससे नुकसान जरूर पहुंचा। लेकिन अगर आप सारा दोष खान साहब या तहरीक इंसाफ को देंगे, ये ज्यादती होगी, क्योंकि वो तबाह हो चुका था जब हम आए। आखिरी बात यह है अफसार साहब, कुछ लोग शायद सख्त बयानात भी दें नेगोशिएशंस के हवाले से, कुछ लोग शायद तुंदो तेज बातें भी करें, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सियासी लीडरशिप का इम्तिहान है, कोई साबित करे कि वो अपने मसले आपस में बैठ के खुद हल कर सकते हैं। मुझे यकीन है हल कर सकते हैं अगर उनको हल करने दिया जाए। इमरान खान साहब के हवाले से एक बात आखिरी में करके फिर आप जो सवाल करेंगे आपका भाई हाजिर है। देखिए, आपने अपने इब्तिदाइया में एक बात की कि मैं हैरान हूं कि खान साहब, आपने पॉडकास्ट में जो एक बात शायद की थी कि खान साहब का जहन काम कैसे करता है, उस पर मैं बात करना चाहूंगा। खान साहब का जहन जी पाकिस्तान के लिए एक पैट्रियट के तौर पे काम करता है, और आज से नहीं, पिछले 50 साल से काम कर रहा है। जिस मैदान में इमरान खान साहब ने कदम रखा है, वहां ये सब्ज हिलाली परचम आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है। और उसकी जो ताजा और हालिया मिसाल है वो ये है कि जब लोग अपने आप से नहीं निकलते, कोई कहते हैं मुझे क्यों निकाला, कोई भुट्टोइज्म को लेके, जो भुट्टो तो जिंदा है लेकिन पूरी सिंध की आबादी और उनकी सब तबाही हो गई है। कराची की सड़कों को देखें, वहां के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें। वोट को इज्जत दो का बयानिया जो लेके चले थे, आज वो वोट को इज्जत दो के बयानिया को गंगा में बहा चुके हैं। एक ही आदमी है जो 500 दिनों से जेल में है, बल्कि 520 दिनों से गोलियां खा के बैठा हुआ है, कोई डील नहीं कर रहा, मुल्क से नहीं भाग रहा, उसके प्लेटलेट्स नहीं गिर रहे, और अंदर से मैसेज अफसार साहब क्या दे रहा है, मैसेज अंदर से साहबजादा हामिद रजा साहब के थ्रू ये दे रहा है, नेगोशिएशन कमेटी के जो हमारे तर्जुमान हैं, कि इमरान खान अपनी जाती इंतकाम नहीं लेगा, उसकी जात के साथ जो हुआ है वो माफ करता है। इतना बड़ा दिल है किसी में एस्टैब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत से? मैं सवाल कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, ये मैं इस माफ़ी वाले चक्कर में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये फिर बात लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने 2-3 बातें बड़ी अच्छी की हैं, मैं इनसे एग्री करता हूँ, आपका पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है और आपने पेरिस प्रवास बहाली को खुशामदीद भी कहा है। लेकिन मैं सिर्फ आपकी याद दिलाने के लिए कि पीआईए का हालात बहुत ख़राब है और शुरू से हैं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन जो एटम बम गुलाम सरवर ने चलाया और जिसके बाद रिचर्ड ब्रैंसन को
ورجن اٹلانٹک کو، جو زلفی بخاری کے بہت قریبی دوست ہیں، عمران خان کے بہت قریبی دوست ہیں، ان کو ود ان ویکس اجازت مل گئی لندن، اسلام آباد، لاہور ڈائریکٹ فلائٹس کی، وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اور میں ابھی رفلی ایک ایسٹیمیٹ لگا رہا تھا، ابھی آپ کے سامنے شاید اسکرین پہ آپ لوگوں نے دیکھا مجھے موبائل فون استعمال کرتے ہوئے، کہ 317 مسافر، اگر 4 لاکھ روپے کا ٹکٹ بھی لگایا جائے تو 10 کروڑ روپے سے زیادہ پیسے بنتے ہیں۔ جو آج فلائٹ گئی ہے 317 مسافر اس میں گئے ہیں، فلی بکڈ ہے۔ 10 کروڑ روپے سے زیادہ صرف ایک ریونیو ٹکٹ کا آیا ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ 4.5 سال بند رکھی، کیوں رکھی؟ غلام سرور نے یہ بات کیوں کی؟ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو کرمنل ہے، ان کے خلاف تو اس پہ کیس ہونا چاہیے، ان کی میرا خیال ہے کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہمارا ملک ہے تو ہم آگے چلتے ہیں۔ تو میں آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ یہ بات کہی گئی کہ اگر سوشل میڈیا نہیں رکتا، آپ نے کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، مجھے بتائیں ڈاکٹر شہباز گل پی ٹی آئی کا منسٹر نہیں رہا پورے دور میں، زلفی بخاری منسٹر نہیں رہا، اور ایک ہمارے یو اے نے $2 ارب ابھی رول اوور کیے ہیں ہمارے، ہمیں ضرورت تھی اس کی، پاکستان کو ضرورت تھی، اور اس کا صدر محمد بن نہیان یہاں آیا، مریم نواز نے اس سے ہاتھ ملایا، آپ نے شہباز گل کے وزیر تھا، آپ نے اس کے ٹویٹس دیکھیں، اور اتنا شرمندگی ہوئی ہے پاکستان کو کہ ہمارے تعلقات اس سے یو اے سے خراب کر دیے، جب آپ کو پارٹی کو دوبارہ وہ اس کو کریکٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے خیال میں یہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ دیکھیں ابصار صاحب، یہ سوال بڑا تفصیلی جواب مانگتا ہے، ٹائم کم ہے، لیکن میں بریفلی جواب دینے کی جی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات تو پلیز یہ ہے کہ میں پلیز۔ دوبارہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ان محب وطن پاکستانیوں پہ مبنی ہے جو ملک سے باہر بیٹھ کے پاکستان کی محبت میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور میں نے صبح بھی ایک پروگرام میں یہ بات کی ہے، اور آج آپ کے پروگرام میں بھی کر رہا ہوں، کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ان کو بھی شاید احساس نہیں ہے، ماضی میں بہت زیادہ رجیم چینجنگ ہوئی ہیں، فورن، ظاہر ہے ہمارے دور میں فورن والا تھا، لیکن ملک کے اندر بہت کو ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے۔ اور جب مشرف صاحب نے کیا کو میاں صاحب کے خلاف، سب کو یاد ہوگا، کوئی 1000 بندہ نہیں نکلا، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ ان کو یہ تجربہ ہے کہ شاید کچھ نہیں ہوتا، پہلی بار ہو رہا ہے کہ عوام کا ریئیکشن آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ پاکستانی پاکستان کی محبت میں بارڈر پہ سینوں پہ گولیاں کھاتے ہیں، وہ شہید ہوتے ہیں، ان کو ہم سر پہ بٹھاتے ہیں۔ کچھ پاکستانی ایسے بھی ہیں جو پاکستان کی محبت میں ایک جنریشن بڑی ہوئی ہے اور عمران خان کے ساتھ پاکستان کی محبت میں سیاست میں آئی ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ جب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک ہی صورت میں ان کا غصہ کم ہوگا، اور وہ تب کم ہوگا جب ان کو یہ لگے گا کہ اب اسٹیبلشمنٹ نے فارم 47 سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے دیں، ان کو عوام میں جانے دیں، ان کو عوام سے ووٹ لینے دیں۔ عوام، قوم اپنے اداروں سے محبت کرتی ہے، لیکن اس میں فاصلہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ ایک پاپولر لیڈر کو، جس کے پیچھے قوم کی میجورٹی کھڑی ہے، اس کو آپ سائیڈ لائن کرتے ہیں۔ یہ تجربہ بھٹو صاحب کے دور میں بھی ناکام ہوا، یہ تجربہ بی بی محترمہ صاحبہ کے دور میں بھی ناکام ہوا، اور یہ ابھی بھی ناکام ہے۔ آپ عوام سے نہیں لڑ سکتے، آپ کو عوام کی بات کی رائے کو اہمیت دینی ہوگی۔ جس دن عمران خان صاحب ٹھیک باہر آئیں گے، میں یہ بات کر رہا ہوں، ہر جگہ کر رہا ہوں، کہ ان کا ٹھیک نکلنا جو ہے ابصار عالم صاحب، ٹھیک وہ ایک جادو کی کنجی ہے اس تمام وسائل کی۔ جب وہ نکلیں گے، یہ ٹھیک ہے۔ غصہ آپ کو آٹومیٹکلی اچھا کم میں ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ہاں، ہو سکتا ہے محدود، آخری بات، ہو سکتا ہے محدود چند حضرات ایسے ہوں سوشل میڈیا میں جو لائن کراس کر رہے ہوں، لیکن میں اس میجورٹی کی بات کر رہا ہوں جو کروڑوں میں ہیں، جو عمران خان سے اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کو کوئی غیر محب وطن کہے، ان کو ٹھیک کوئی کہے کہ ملک کے خلاف کر رہے ہیں، بالکل ملک کے خلاف نہیں کر رہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ سے اور مجھ سے زیادہ محب وطن ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کیسے؟ ملک سے۔ نہیں، آپ سے زیادہ کرتے ہوں گے، مجھ سے زیادہ نہیں کرتے، میں تو نہیں مانتا اس بات کو۔ یہ شہباز گل جیسے لوگ، خود غرض مطلبی لوگ، جن کو آپ لوگوں نے اتنے بڑے بڑے عہدے دیے، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ علی محمد خان صاحب، آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی، آپ کا بہت احترام ہے میرے لیے، لیکن آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آپ نے الفاظ سنے، پڑھے ہیں اس کی ٹویٹس کے؟ اب سارا صاحب مجھے اس پہ کہنے دیجئے، دیکھیے ڈاکٹر صاحب جو ہیں، ڈاکٹر یہ شہباز محبت ہے، گل صاحب یہ پاکستان سے محبت کر رہے بڑا ہیں، وہ بھائی ہے۔ یہ عوام کی محبت کا اظہار اس طرح سے کر رہے ہیں۔ سر مجھے آپ نے سوال کر لیا، مجھے رسپونڈ کرنے دیجئے۔ ڈاکٹر شہباز جی گل جی صاحب جی جی۔ پاکستان سے محبت کرنے والا ایک نوجوان ہے۔ پاکستان کی محبت نوجوان، میں واہ۔ امریکہ میں اپنی پروفیسرشپ، اپنی جاب چھوڑ کے پاکستان آیا۔ اس نے کوشش کی کہ پاکستان میں اپنا ایک رول پلے کر سکے۔ اس کے ساتھ جو ہوا
میں تو یہ سمجھتا ہوں اپنا ابصار صاحب کہ شاید آپ ان لوگوں میں سے ہونے چاہیے کیونکہ آپ کے ساتھ بھی ظلم ہوا اور ہمارے دور میں ہوا، اور میں ایکسیپٹ کرتا ہوں تو میں تو اس طرح کی زبان نہیں استعمال کرتا اپنے مخالفین کے لیے. میرے ذہن میں اتنا گند نہیں بھرا ہوا، سب کے باوجود میرے ذہن میں اتنا گند نہیں بھرا ہوا کہ آپ شہباز گل سے کمپیئر کریں. شہباز گل کے اندر گند اتنا جو ہے اور ملک کے خلاف ہے، وہ کیوں ہے بتائیں آپ؟ ظلم کس کے ساتھ ہوا؟ آپ کے ساتھ نہیں ہوا، آپ یہاں نہیں ہیں اور ہزاروں لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. یہاں ہیں، ہم بات کرتے ہیں. مجھے تھوڑا سا جواب تو دینے دینا، آپ غصہ کر رہے ہیں، مجھے تھوڑا سا لیکن اس طرح کے بندے کو آپ ڈیفینڈ کریں گے، میں حیران ہوں. 100% سر میری بات دیکھیں، وہ لفظ بھی آپ نے غلط یوز کیا. دیکھیں میری بات سنیے، ڈاکٹر صاحب کی 100% باتوں سے شاید میں بھی ایگری نہ کروں، لیکن ان کی محب وطن پہ، پاکستان سے ان کی کمٹمنٹ پہ سوال نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں. میں اس کا حق ہے، اس کی غلط بات کو آپ ضرور غلط کیجیے. کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن دیکھیں ہر پاکستان دشمن یو ایس کانگریس مین اور ہاؤس ریپریزنٹیٹیو کو وہ سپورٹ کرتا ہے اور کہتے ہیں پاکستان کے خلاف بات کرو، پابندیاں لگواؤ. جو کہتا ہے اس کو ری ٹویٹ کرتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے. آپ کہتے ہیں وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے؟ دیکھیں میں انڈیا میں جا کے وہ پڑھاتا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں پڑھاتا رہا ہے، کیا کرتا رہا ہے. مطلب اور کیا ہو یہاں پہ، کس طرح پتہ چلے کسی کا؟ آپ کو میں نے بتایا یو اے سے تعلقات خراب کروا دیے اس نے، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ محب وطن ہے. دیکھیں آپ نے جو آپ کے خیالات ہیں میں اس سے اگری نہیں کرتا. سوال آپ کہا کہ جواب دینا میرا حق ہے. ایک ایسے شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو حکومتی ریاستی فسطائیت کی وجہ سے ملک سے جانے پہ مجبور ہوا. اسی فسطائی دور میں ارشد شریف صاحب جیسے بڑے لوگ شہید ہوئے جو جنون جرنلسٹ تھے، اور عمران ریاض صاحب جیسے لوگ جو ہیں ان کو جس طریقے سے جس مسائل کا سامنا کرنا پڑا، ان کو ان کی زبان میں لکنت آئی. پہلی بار جب جیل سے نکلے میں ان کے گھر گیا، دوسری بار جب ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی گئے ہوں گے، آپ نے بھی ان کی آواز ضرور اٹھائی ہوگی. جب میں نے ان سے فون پہ بات کی، ویڈیو کانفرنس پہ، ویڈیو فون پہ، وہ بات نہیں کر سک رہے تھے. وہ پاکستان زندہ باد وہ مشکل سے انہوں نے میرے سامنے بولا، ان کی زبان سے نہیں نکل رہا تھا، مشکل سے وہ بول رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنا کام جاری رکھوں گا. تو یہ سارا ظلم اس ملک میں ہوا ہے. 100% کوئی بھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے ڈاکٹر شہباز گل صاحب سے بھی کوئی زیادتی ہوئی ہو، گفتگو میں غلطی ہوئی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ پنجاب کا بیٹا ہے، پاکستان کا بیٹا ہے، اور جلد اللہ کرے گا وہ بھی اس ملک میں آئے، وہ بھی اپنا کردار ادا کرے. نفرت سے نہیں ڈاکٹر ابصار صاحب، محبت سے یہ ملک چلے گا، معاف کرنے سے یہ ملک چلے گا، درگزر کرنے سے ملک چلے گا، اور دوسرے کی بات سن کے ملک چلے گا. دوسروں پہ فتوے لگانے سے، غیر مسلمان کہنے سے، ان کو غیر محب وطن کہنے سے ملک نہیں چلے گا. میں آپ سے متفق ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا وہ فسطائیت سے بھاگ کے یہاں پہ گئے ہیں، تو اس کو کہتے تھے ہم کہ آپ فسطائیت یہاں پہ مت پھیلائیں، یہ آپ کے گلے میں واپس آ کے پڑے گی. تب تو تکبر ان کو کچھ روکتا نہیں تھا، کچھ کرنے نہیں دیتا تھا. آپ نے جتنے نام لیے ہیں یہ بتائیں انہوں نے کیا کیا. میں نے آج تک شہباز گل کا مذاق نہیں اڑایا، جس طرح وہ عدالت میں پیش ہوتا تھا اور ڈرامہ کرتا تھا، کبھی ایک لفظ نہیں کہا. سپورٹ کیا ہے جس پہ ظلم ہوا اس کے خلاف، اس کے حق میں آواز اٹھائی ہے. لیکن جس طرح کی زبان وہ پاکستانی خواتین کے بارے میں استعمال کر رہا ہے، ہمارے تعلقات خراب کر رہا ہے، جتنا اس کے منہ سے غلاظت نکل رہی ہے، آپ اس کو ڈیفینڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ درود شریف پڑھ کے یہاں بیٹھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زبان استعمال کرنے کے لیے کہا؟ جتنا بھی ظلم ہوا ہم پہ نہیں ظلم ہوا. آپ نے مجھے کبھی سنا ہے کہ میں نے کسی کے خلاف اس طرح کی زبان اس طرح کیمرے پہ یا ٹویٹر پہ استعمال کی ہو؟ یہ اس ملک میں کس طرح کا کلچر، کس طرح کی نفرت انہوں نے بھر دی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے احترام سے، تمیز سے بات ہی نہیں کر سکتے. یہ تکلیف دیں یہ چیزیں علی محمد خان صاحب. دیکھیے عالم صاحب، پہلی تو آپ نے درود شریف کی بات کی، وہ تو میں کروں گا، اور اس کے بعد جو میری رائے ہے اس کا اظہار بھی میں کروں گا، چاہے کسی کو اچھی لگے، کسی کو بری لگے. میں آج بھی ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو ایک محب وطن پاکستانی سمجھتا ہوں. ہمارا بھائی ہے، فسطائیت کی وجہ سے اس کو جانا پڑا ہے، اور یہ ہمارے دین میں بھی ہے. جہاں آپ کی زندگی مشکل ہو جائے آپ کو ہجرت کرنی پڑتی ہے، آپ کو جانا پڑتا ہے. تو خود بھی فسطائیت نہیں کرنی چاہیے تھی انہیں. میں تو ان کے ویلاگز نہیں دے. ایک منٹ صاحب بات تو کرنے دیجئے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں ان کے ویلاگز میں سارے نہیں دیکھتا، مجھے اتفاق نہیں ہوتا زیادہ دیکھنے کا. ویلاگز میں ویسے بھی کم دیکھتا ہوں، لیکن اگر انہوں نے کوئی غلط بات کی ہے اس کو وہ جواب دے دیں گے. لیکن یہ کہنا ہے کہ ان تعلقات خراب کیے، وہ کیوں تعلقات خراب کریں گے؟ پاکستان کو کوئی دشمن تعلقات خراب کرے گا؟ آپ پڑھیں اس کے ٹویٹس، آپ اس کے ٹویٹس پڑھیں محمد بن نہیان کے ساتھ اور مریم نواز کے بارے میں اس نے کیا زبان استعمال کیا. آپ ٹویٹس پڑھیں، اس کے ویلاگز دیکھیں، اس کے اندر غلاظت نکلتی ہے مسلسل. کیوں؟ کوئی مہذب طریقے سے بات نہیں کر سکتا وہ؟ ابصار صاحب میری بات سنیے.
سار صاحب میری بات سنیے، آپ سے بہت احترام کا رشتہ ہے. مریم بی بی کی میں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی، نہ ان کے اس جو ویلکم تھا اس پہ میں نے کوئی ٹویٹ نہیں کی، میں نے ضروری نہیں سمجھا. ان کو ڈیفینڈ کرنے کی میں جسارت کر رہا ہوں. آپ کو ضرورت نہیں ہے، ان کے لوگ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے لوگ موجود ہیں، وہ ڈیفینڈ کر لیں گے. بھئی عورتیں ہیں نا، جرنلسٹ عورتیں ہیں، ان کے خلاف بھی یہی زبان استعمال کرتے ہیں. ایک وزیر رہ چکا ہے ایک بندہ، عام ٹرول تو نہیں ہے نا، اسے دوسروں سے ابو ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے. ہر ایک کو گالی نکالتا ہے، ہر ایک کے ساتھ آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کو. محب ایسی حب الوطنی کو کیا کریں، ہر ایک سے گالی سے بات کرتے ہیں. ایک منٹ، مجھے پتا ہے آپ کا پروگرام ہے، میں آپ کا مہمان ہوں، مجھے بات کرنے کا حق ہے. دیکھیے میں نے یہ سنا تھا اور یہ سچی بات ہے کہ مائیں بہنیں سانجھی ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ مجھے اپنی بڑی بہن جیسی لگتی ہیں، عمر میں مجھ سے بڑی ہیں، لیکن کیا میں آپ کی نہیں بات کر رہا، لیکن کیا کچھ لوگوں کو صرف حکومتی مائیں اور بہنیں نظر آتی ہیں؟ کیا بشرا بی بی ماں نہیں ہے، وہ بہن نہیں ہے، وہ بیوی نہیں ہے؟ کیا علیمہ آپا جو ہے وہ بہن نہیں ہے، وہ ماں نہیں ہے، وہ بیوی نہیں ہے؟ دیکھیں تو پھر اس طرح بات کریں نا. میں ان سب چیزوں کے خلاف ہوں. میں اپنا ذمہ دار ہوں، میں تو ایک بات کو مانتا ہوں. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ان کو، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو ایک بات کو مانتا ہوں میں، دیکھیں میں تو ایک بات کو مانتا ہوں، میں کہتا ہوں دلیل سے بات کیجئے. کبھی کسی کی ہرزہ سرائی، کسی کو بے عزت کر کے اللہ نے کسی کو عزت نہیں دی. قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، آپ اچھی بات کیجئے. اگر کسی نے کوئی غلط بات کی ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے. میں صرف اس بات پہ آپ کی بات کو میں نے کاؤنٹر کیا، اس بات پہ کہ ان کی 100 باتوں سے آپ اختلاف کیجئے. جتنے بھی پاکستانی اس وقت ملک سے باہر بیٹھے ہیں، ان کی باتیں ہمیں پسند ہو نہ پسند ہو، میں خود بہت سی باتوں سے ایگری نہیں کرتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پاکستان سے غداری کا سرٹیفکیٹ نہ میں دے سکتا ہوں نہ آپ دے سکتے ہیں، ہمیں دینا چاہیے. وہ ہو سکتا ہے، میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، ہم سے زیادہ اس کو بھی نہیں، میں نہیں دے رہا، میں انہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا، میں انہیں سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا غداری کا. میں تو کہہ رہا ہوں یہ کام وہ کر رہے ہیں جس سے یہ رزلٹ نکل رہے ہیں، وہ دیتے رہے غداری کے سرٹیفکیٹ اور بھاگ گئے یہاں سے دم دبا کے. پھر ایسے نہیں کرنا چاہیے. یہاں ملک میں رہ کے تو پھر سب کچھ فیس کریں. ہم بھی تو رہتے ہیں نا، ہم بھی تو رہے ہیں، اس کے فسطائی دور میں بھی رہے ہیں، بعد میں بھی رہیں گے. ابصار عالم صاحب، آپ بھی ادھر ہیں، آپ بھی ادھر ہیں، میں بھی ادھر رہا ہوں، ہم نے بھی مشکلیں صحیح ہیں. بھاگنے والی بات نہ کریں. جی بالکل، آپ کا احترام ہے، اسی لیے آپ کا احترام بھی ہے بہت. کے نام آئیں گے، جو بڑے بڑے پردنشینوں کے نام آئیں گے، جو 2-3 مہینوں کا کہہ کے 50 روپے کے سٹامپ پہ نکل گئے. کیوں ایسی باتوں کی طرف جاتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، آپ کریں بات، آپ کریں بات، ایشوز پہ بات کیجئے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے. تو اب وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا. ایک سوال صرف پوچھنا ہے آخری، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بھٹو صاحب عوامی لیڈر تھے، ان کے ساتھ آپ نے ان کو روکنے کی کوشش کی، نہیں روک سکے. بی بی کو روکنے کی کوشش کی، نہیں روک سکے. اب عمران خان کو روکنے کی کوشش کریں، نہیں روک سکیں گے. بیچ میں آپ نواز شریف کا شاید بھول گئے، اس پہ بارے میں تھوڑا فرمائیں گے کہ وہ کیوں روکنے کی کوشش کی اور اس میں عمران خان اور پی ٹی آئی کا رول ایسا کیوں تھا؟ افسار صاحب، آپ پھر میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں. چلے میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جس سے آپ کی طبیعت پہ بوجھ پڑے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے برملا یہ کہا ہے کہ الیکٹڈ وزیر اعظم میاں نواز شریف کو جب ہتکڑیاں مشرف صاحب نے ڈالی، زیادتی کی، ملک سے دربدر کیا، زیادتی کی، لیکن میاں صاحب نے اپنے آپ سے خود زیادتی کی. جب انہوں نے عوام میں ایک بیانیہ افسار صاحب دیا ووٹ کو عزت دو کا، آپ نے یا میں نے میاں صاحب کو ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے واپس نہیں کیا، انہوں نے خود واپس کیا ہے. کیا آج وہ اس بیانیے کے ساتھ عوام میں جا سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. اگر ایک لیڈر اپنے بیانیے کو خود ختم کر دے، عوام پھر اس کو کیوں سپورٹ کرے؟ یہ تو ان کی پالیٹکس سے وہی جواب دیں گے، لیکن عمران خان کا جو بیانیہ پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور ہے، اس پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. ایک ہی بیانیہ ہے، اور 27 سال سے کھڑا ہے اس پہ. نہیں چھوڑیں آپ، 3.5 سال میں کیا ہوگا وہ میں اس پہ بات نہیں کرتا. ابو کون کہتا رہا؟ آرمی چیف کو ابو کون کہتا رہا؟ آرمی چیف کو ابو کس نے انہوں نے نہیں چھوڑیں آپ اس کہا. باتوں کو. دوسری چیز مجھے آپ ایک بات بتائیں، ٹھیک. ایک سابق آرمی چیف کے قبر پہ کھڑے کہ کس نے یہ کہا کہ میں آپ کے مشن کو آگے لے کے جاؤں گا؟ نام بتائیں. ہاں ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، غلطی کی انہوں نے اور آگے بڑھے، سیکھا. خان صاحب کو بھی چاہیے اپنی غلطی سے سیکھیں، آگے بڑھیں. جن کے ساتھ زیادتیاں کی ان سے، جن سے زیادتیاں کی ان سے معافی مانگیں.